अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम व्यूवर्स का वाहियन फाउंडेशन के ऑफिशियल चैनल पर इस्तकबाल है और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम एक बहुत ही मुफीद पॉडकास्ट के साथ आप हजरात के सामने मौजूद हैं। आज हमारी ये बड़ी खुशकिस्मती है और हमारी सादत की बात है कि हमारे जो आज पॉडकास्ट में गेस्ट हैं वो इल्मी दुनिया की एक मारूफ शख्सियत जिनकी मुतअद्दिद तसानीफ भी मौजूद हैं और मुतअद्दिद तरीक़ों से दीन की खिदमत को अंजाम देते आ रहे हैं। मेरी मुराद है हज़रत मौलाना मुफ्ती शकील मंसूर अल-क़ासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो कि इस वक्त सूरिनाम साउथ अमेरिका में मुकीम हैं और वहाँ पर इशाअत दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हज़रत, हम आपका अपने पॉडकास्ट में इस्तकबाल करते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बरकल्लाहु फ़ीकुम। हमें कई सारे नौजवान इस वक्त देख रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि आपका जो एक अपना इल्मी सफ़र रहा है जिससे गुज़र के आप आज यहाँ तक पहुँचे हैं इस मकाम तक, उसके मुतालिक अगर आप कुछ गुफ्तगू फरमाएँ तो हमारे नौजवानों के लिए ये मोटिवेशन का ज़रिया बने। मेरा नाम शकील अहमद है और इल्मी एतबार से बड़ा ज़रख़ेज़ सूबा है बिहार। उसमें से एक ज़िला बेगूसराय है। पहले मुंगेर का हिस्सा था, बाद में मुस्तकिल ज़िला बना। बेगूसराय में एक सादात की बस्ती है सैदपुर जी, मटिहानी ब्लॉक के तहत वो बस्ती आती है, गांव आता है। तो वो मेरा आबाई वतन है, वहाँ मेरी पैदाइश हुई और बड़ी गरीब घराने में ख़वादे से मेरा ताल्लुक़ है। और मेरे वालिद साहब बड़ी मेहनत करते थे, यहाँ कोलकाता में भी मेहनत मजदूरी के काम करते थे ट्राम में। माशाअल्लाह। और फिर जब मैंने होश संभाला तो मदरसा हुसैनिया चिलमिल बेगूसराय में मैंने कुरान पाक की तहफ़ीज़ मुकम्मल की। अल्हम्दुलिल्लाह। 1988 में हिफ्ज़ कुरान की तकमील मैंने की। क़ारी अब्दुल अज़ीज़ साहब दरभंगा के हैं, मुद्दज़िल्लुहुल आली, अल्लाह उनको सेहत अता फ़रमाए, आमीन। बीमार चल रहे हैं। हज़रत के पास हमने कुरान पाक की तहफ़ीज़ मुकम्मल की, हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया। फिर मदरसा हुसैनिया चिलमिल में अरबी की यानी अरबी अव्वल दोम वगैरह की किताबें पढ़ी। फिर मौलाना साहब निज़ामी साहब हैं जी, उनके पास भी मैंने कई माह भी पढ़े। फिर मैं दारुल देवबंद गया चाहरुम अरबी में। 1995 में दारुल देवबंद गया और 95 से मैंने चाहरुम में दाखिला लिया जी, और 95 से 99 तक दौरे में रहा। दौरे हदीस की तकमील हमारी जो हुई है फजीलत की, वो 1999 में 1420 हिजरी में। अच्छा, अल्लाह का करम ये हुआ कि दौरे हदीस में मेरी पोजीशन भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर दौरे हदीस यानी फजीलत की तकमील के बाद हम शोबा इफ्ता की तकमील वहीं किए, यानी तकमील इफ्ता का शोबा मुकम्मल किया। तो 6 साल हमने दारुल देवबंद में गुजारे हैं मुस्तकिल, चाहरुम अरबी से तकमील इफ्ता तक। ज़ाती मेहनत जो मैं बताना चाहता हूँ हमारे जो स्टूडेंट्स तलबा हैं, जी, कोई ख़ानदानी पस मंज़र इंसान को कुछ नहीं दे सकता। बेशक। ज़ाती मेहनत, जद्दोजहद और परेशानी झेलना, तलब और तरफ इंसान में हो तो फिर उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दारुल देवबंद को जो मेरा ज़माना था तालिब इल्मी का, बहुत उसरत का ज़माना था, लेकिन मैंने मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह। हर साल अल्लाह के फजल से मेहरबानी से इम्तियाजी नंबरात आते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो दारुल में जो है जो वज़ाइफ हैं तालीमी वजीफ़ा, जी, वो भी नंबरात के हिसाब से बढ़ते रहते हैं। जी, एक अलग रूम भी मिल जाता है इम्तियाजी अच्छा, तलबा को, जी, जिसमें माशाअल्लाह। रह कर के आज़ादाना तौर पे खूब पढ़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत की और इस तरह ज़ाती मेहनत की वजह से पढ़ने लिखने का ज़ौक़ रहा शुरू से। और आज जो कुछ 2-4 सतर घिसियत लेने का सलीक़ा आया है वो मदर इल्मी दारुल देवबंद ख़ास करके और बिलअमूम हमारे तमाम असातिज़ा किराम की मेहनत, तवज्जुह बातिनी और उनकी तरबियत की वजह से यह 2-4 सतर लिखने का सलीक़ा जानता हूँ, वरना और कुछ अंदर में है नहीं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आपका तवाज़ु है, अल्लाह ताला आपको कबूल फरमाए, आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। दौराने तालिब इल्मी में कौन सा ऐसा मौजू आपका रहा, कौन सा सब्जेक्ट रहा जिसमें सबसे ज़्यादा आपको दिलचस्पी थी? मुझे अरबी अदब से ज़्यादा दिलचस्पी थी। अच्छा, और मैंने दौर तालिब इल्मी में अरबी तकरीरों का एक मजमुआ भी लिखा था, अच्छा, माशाअल्लाह। नुख़बतुल ख़ुतब, जो बच्चे अरबी ज़बान में जी, तकरीर करके हिफ्ज़ करके याद करके
تو شروع سے طالب علمی دور سے وہ الداعی، ماہنامہ الداعی دارالعلوم کا عربی میگزین شروع سے میں مطالعہ کرتا تھا، اور جوابات بھی عربی میں ہی لکھتا تھا، سوالہ امتحانات کے جو جوابات ہوتے تھے، تو اس کی وجہ سے نمبرات اضافی آتے تھے، امتیازی نمبر آتے تھے، الحمدللہ. تو عربی ادب میں زیادہ ذوق تھا. میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جس طالب علم کو عربی ادب سے زیادہ ذوق ہو تو دوسرے فنون میں بھی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں. جی بالکل. تو عربی ادب میں انہماک کی وجہ سے اور ذاتی دلچسپی، طبعی رغبت کی وجہ سے جو ہے پھر فقہ میں جو ہے فقہ میں نے زیادہ دلچسپی لی، چونکہ عربی اور فقہ، عربی ادب اور فقہ اس میں چولی دامن کا رشتہ ہے. ہمارے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الادب والفقہ حضرت مولانا اعزاز علی صاحب مروہبی، جن کی کئی کتاب عربی ادب کی کتابوں پہ، فقہ حنفی کی کتابوں پہ مفید حواشی ہیں، وہ بیک وقت شیخ الادب بھی تھے، شیخ الفقہ بھی تھے. تو فقہ حنفی میں زیادہ طبیعت دلچسپی تھی دوسرے نمبر پہ. اور پھر جب دورے میں پہنچا تو الحمدللہ ہم نے فن حدیث میں جو ہے بہت زیادہ محنت کی، بہت زیادہ. سالانہ امتحان جو تھا دارالعلوم کا فضیلت کا سالانہ امتحان، تو اس میں نے بخاری شریف کے 35 صفحات عربی میں جواب لکھے تھے. حالانکہ وہ صفحات جو ملتے ہیں کاپی بیاض جواب لکھنے کے لیے بہت 8 صفحات کے ہوتے ہیں. جی میں یہاں ویورز کو بتا دوں، مراد آنسر شیٹ ہے، یعنی جب ایگزام دیتے ہیں اور جو آنسر شیٹ دی جاتی ہے جس میں کوشچنز کے آنسرز دینے ہوتے ہیں، وہ مراد لے رہے ہیں. جی تو میں نے تقریباً 35 صفحات لکھے اضافی کاپیاں لیتے، اور میں نے باضابطہ اس کا کتابچہ عربی میں تیار کیا، نام بھی لکھا تھا. جہاں تک مجھے یاد اب تو تقریباً 25 سال ہو گئے. الافادات النصیریہ، شیخ نصیر احمد خان صاحب رحمہ اللہ کی طرف ہم نے منسوب کیا تھا اس کتابچے کو. الافادات النصیریہ فی الاجابہ عن اسئلۃ البخاری السنویہ، یہ شاید ہم نے نام رکھا تھا. الحمدللہ وہ بخاری میں 50 نمبرات آئے، حالانکہ حد نہائی جو ہے دارالعلوم میں اس زمانے میں، اب تو شاید تبدیلی آ گئی ہے، نمبرات کے جو حد نہائی ہے وہ 45 ہے. 15 نمبرات کے جوابات ہوتے ہیں تو 45 نمبر فل مارکس ہوتے ہیں. اچھا. لیکن الحمدللہ مجھے 50 نمبر ملے تھے بخاری شریف میں، 5 زیادہ ملے تھے. وہ عربی میں لکھنے کی وجہ سے اور خوش خطی کی وجہ سے. الحمدللہ. 1-2 صاحب کو اور ملے تھے 50. دوسرے ہمارے جگری دوست مفتی عفان صاحب منصور پوری ہیں، حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی قدس سرہ کے نواسہ ہیں مفتی عفان صاحب منصور پوری، ان کو بھی 50 نمبرات ملے تھے. ممکن ہے 1-2 اور بھی ملے ہوں. الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے مجھے 50 نمبرات ملے تھے. تو فن حدیث میں بھی دور حدیث کے سال ہم نے کافی محنت کی. اسی محنت کی بدولت اللہ تعالیٰ مجھے فراغت کے بعد اشتغال بالحدیث کی دولت عطا الحمدللہ. پھر الحمدللہ میں شیخ الحدیث بھی بنا، بخاری بھی پڑھایا کئی سالوں تک. آج تک میرا اشتغال فن حدیث اور فن فقہ دونوں ہے. ماشاءاللہ. آپ نے ایک سوال یہ بھی ہے آپ سے کہ سورینام ساؤتھ امریکہ ہی کا کیوں انتخاب آپ نے فرمایا اپنی دین کی خدمت کے لیے، اور کب آپ وہاں تشریف لائے؟ میں حیدرآباد میں تھا 2000 فراغت کے بعد. حضرت مولانا ہمارے استاذ و مربی دارالعلوم دیوبند کے مفتی اور مرتب فتاوی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی محمد ظفیر الدین صاحب مفتاحی قدس سرہ، انہوں نے مجھے فراغت کے بعد سبیل السلام حیدرآباد بھیج دیا مولانا رضوان القاسمی صاحب کے مدرسے میں. تو پھر میں وہاں تقریباً 4-5 سال رہا. حضرت مولانا رضوان صاحب اچانک انتقال ہو گیا، تو ان کے انتقال کے بعد ان کا ادارہ جو ہے کچھ حالات سے متاثر ہوئے اور اکثر اساتذہ نکل گئے. تو پھر میں کیرل چلا گیا، مجمع عین المعارف للدراسات الاسلامیہ، کنور کیرل. اچھا. تو میں کنور کیرل میں بخاری پڑھاتا تھا. کتنے سال آپ؟ وہ میں وہاں تقریباً 2 سال صحیح البخاری پڑھایا، عربی ٹو عربی. تو وہاں رابطہ ادب اسلامی ندوۃ العلماء لکھنؤ کے تحت سال میں ایک مرتبہ رابطے کا اجلاس ہوتا ہے. تو وہاں رابطہ ادب اسلامی کا اجلاس ہوا، تو ملک و بیرون ملک کے بڑے بڑے مہمان آئے تھے. تو مجھے یہ خدمت سونپی گئی تھی کہ تم استقبالیہ پیش کرو عربی میں، اور اس میں کیرلا کی پوری تاریخ، رابطہ ادب اسلامی کے فوائد، اس کے اہداف اور مقاصد کیا ہیں، اس پہ روشنی ڈال کے تم استقبالیہ لکھو. تو میں نے استقبالیہ عربی میں تیار کیا الحمدللہ، اور پھر میں نے پڑھا اس کو. تو کچھ مہمان باہر کی بھی آئے ہوئے تھے، انہوں نے جو میرا کلمۃ الترحیب
سنا، کافی متاثر ہوئے، الحمدللہ مجھ سے رابطہ نمبر مانگا، پھر کئی سال کے بعد مجھ سے رابطہ کر کے جی باصرار مجھے وہاں مدعو کیا، جی اور پھر میں 2010 سے وہاں دینی ماشاء اللہ۔ مختلف جہاد، مختلف نوع جی دینی خدمات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحمدللہ۔ مصروف عمل رکھے یعنی ہوئے۔ تقریباً 15 سال سے 15 آپ وہاں سالوں پہ سے خدمت میں انجام وہاں دے رہے ہیں، ہوں۔ تو وہاں آپ کی خدمت کا دائرہ کار کیا ہے؟ کن میدانوں میں آپ خدمت انجام دے رہے ہیں، اگر اس کی بھی کچھ تفصیل آ جائے۔ اور ایک چیز یہ کہ سورینام ساؤتھ امریکہ کا دینی ماحول کیسا ہے، اور کتنی زیادہ ضرورت تھی وہاں پہ آپ جیسی شخصیات کی؟ وہاں ایک تو میں تدریس سے منسلک ہوں، جی حدیث فقہ وغیرہ فتاویٰ زیادہ لکھنے پڑھنے سے، دوسری مسجد سے بھی وابستہ ہوں، چونکہ عوامی رابطہ کے لیے مسجد ایک بہت مؤثر اور مفید پلیٹ فارم ہوا کرتی ہے، بالکل تو اس ضرورت کے تحت ہم مسجد سے مربوط ہیں، جی اور رات میں مسجد میں رہتے ہیں، مسجد کے رہائش میں، اور دن میں مدرسے میں پڑھاتے ہیں۔ ایک تو تدریس ہے، فتاویٰ نویسی، جی تصنیف و تالیف، دوسری یہ ہے کہ میں دعوت سے زیادہ منسلک ہوں، جی اور دعوت سے مراد یہ ہے کہ جو تبلیغی جماعت ہے اس میں بھی کبھی جاتا ہوں الحمدللہ جتنا وقت ملتا ہے، جی خاص کر کے جب عرب علماء کی جماعتیں آتی ہیں جی تو میں ان کی ترجمانی کے لیے عربی سے اچھا، مقامی زبان میں تو وقت لگاتا ہوں، کبھی عشرہ لگاتا ہوں، کبھی 3 دن۔ اس سے زیادہ جو قابل ترجیح ہے جی وہ عیسائیوں میں میری دعوت ہے، الحمدللہ ماشاء اللہ غیر مسلموں میں، جی اور وہاں کے اصلی جو آبادی ہے وہ حبشی لوگوں کی ہے، کالے لوگوں کی، جی تو الحمدللہ عیسائیوں میں دعوت، اور وہ کرسچنز ہیں۔ کرسچنز ہیں، مذہب کے اعتبار سے عیسائی ہیں، تو اللہ کی مہربانی ہے، انسان تو کچھ نہیں کر جی سکتا جی ہے، اللہ کی سعادت، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و مہربانی سے الحمدللہ کئی لوگ، کئی عیسائی الحمدللہ ذریعہ اور سبب کے طور پہ اللہ نے مجھے قبول کیا، اور وہ عیسائیت سے توبہ ہو کر کے حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ الحمدللہ، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی کو فرمایا کہ تمہارے ذریعے سے اللہ ایک انسان کو ہدایت دے دے، یہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ جی، اللہ رب العالمین نے آپ سے بہت بڑا کام لیا ہے۔ تو ان کے درمیان، کرسچنز کے درمیان کام کرنے کا طریقہ کار وہاں پہ کیا ہوتا ہے آپ کا؟ لوگوں میں نرمی ہے، وہاں پہ اپنے یہاں کے جو ماحول ہے جی ان میں شدت بہت زیادہ ہے، جی جو جس فرقے میں ہے، مذہب میں ہے، جمع ہوا متسلب ہے، دوسروں کی بات تک سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ تیار نہیں، صحیح بات ان ملکوں میں جو ہے شدت اور حدت نام کی کوئی الا بلا نہیں ہے، جی نرم ہے، آپ کی بات وہ سنیں گے، وہ بھی ہمارے پاس آ کے دعوت دیتے ہیں، ان کے مبلغین ہمارے گھروں میں آ کے دستک دیتے ہیں، اتوار کو، سنڈے کو، سیٹرڈے کو، ہم بھی حسب موقع، حسب فرصت ان کے پاس جا کے دعوت دیتے ہیں، اچھائیاں بتلاتے ہیں، کبھی کھانا پہ مدعو کرتے ہیں، ماشاء اللہ تو حسن عمل سے، حسن قول سے دعوت دیتے ہیں، سنتے ہیں، انشراح ہو جاتا ہے، آ کر کے پڑھ لیتے ہیں، کلمہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، تو دل کے بڑے نرم لوگ ہیں ادھر، جتنے عیسائی ہیں ان علاقوں میں، جی ویسٹرن ملکوں میں بڑے نرم ہیں، چاہے ہندو ہوں چاہے عیسائی ہوں، آپ ان کو دعوت دیجیے، اپنے طور پہ سنتے ہیں سنتے ہیں، بالکل توجہ کے ساتھ سنیں گے، کوئی منفی رد عمل نہیں دیں گے، جی ریسپیکٹ کے ساتھ سنیں گے، آپ ان کے چرچ میں بھی جائیے، کلیسا میں بھی جائیے، نجی مجلسوں میں بھی جائیے، انفرادی طور پر بھی ملیے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیں گے، اور اس میں ہم ان کو یہ بتلاتے ہیں، دیکھو تمہاری بائبل میں، انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کیا کہا گیا ہے، تو یہ ان کو ہم جو ہے وہاں کے جو آیت نمبر ان کے جو ہے اس کے حساب سے ان کو ہم بتلاتے ہیں، جی تو پھر انشاءاللہ بہت متاثر ہوتے ہیں، الحمدللہ اور کوشش کرتے ہیں وہاں مقامی زبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہماری سیرت اور اخلاق ہیں، جی جن کا مجموعہ یہ ہماری جی کتاب جی ہے، جی ماشاء اللہ، میں نے اسی ضرورت کے تحت اسے لکھا اس کا بھی اردو میں۔ چونکہ بات آ گئی ہے تو تعارف کروانا بھی ضروری ہے۔ یہ اس وقت مفتی صاحب کی جو سب سے لیٹسٹ بک ہے وہ یہ ہے کتاب جانا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی کے اوپر یہ کتاب مفتی صاحب نے مرتب کی ہے، اور بہت ہی مختصر اور جامع انداز میں مرتب کی ہے۔ تو آپ جتنے بھی حضرات ہیں، آپ جو اردو پڑھنا جانتے ہیں، وہ اس کتاب کو ضرور پرچیز کریں، میں اسے ریکمنڈ کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کے لیے، اور اسکرین پہ جو اس وقت آپ کے پاس نمبر نظر آ رہا ہے، اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ اس کتاب کو پورے انڈیا میں کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہوں آپ اسے پرچیز کر لیں۔ اور اس وقت میں مفتی صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ اس کتاب کی انگلش بھی ضرور آنی چاہیے مفتی صاحب، چونکہ ہمارے ویورز میں ایک بڑی تعداد وہ میں گزارش کرتا ہوں آپ اس کا انگلش ترجمہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیں پھر یہ ذمہ داری واہیان فاؤنڈیشن کی انشاءاللہ اس تعالیٰ۔ کتاب میں تو خود عطار جو ہے اپنے عطر کی تعریف نہیں کر سکتا، جی جی
میں حقیقت بتا دیتا ہوں آپ کے ویورز ناظرین کے لیے جی کہ اس کتاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہیں، عربی میں تو بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن اردو میں اس طرز پر جامعیت کے ساتھ، اختصار کے ساتھ، ایک ہی جلد میں جی اردو میں الحمدللہ میری دانست کی حد تک کوئی کتاب نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاء حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری جی دارالعلوم دیوبند کے استاذ حدیث و فقہ، جی انہوں نے تقریر میں لکھا ہے کہ اس کتاب کو ہر مجلس میں، ہر مسجد میں ماشاءاللہ پڑھ کر سنائی جانی چاہیے۔ الحمدللہ آپ پڑھ کے دیکھیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 جی عمومی اخلاق اچھا سب احادیث سے ہم نے ثابت کی، الحمدللہ اور 10 خصوصی، ماشاءاللہ یہ اصل میں ہم نے عیسائیوں میں تبلیغ کے مقصد سے جمع کیا اچھا تھا۔ اچھا اچھا ماشاءاللہ ان کو جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات، اوصاف اور کمالات ہم بتاتے ہیں تو اس سے وہ متاثر ہوتے ہیں، الحمدللہ تو ہم نے ان کے لیے جمع کیا تھا۔ لیکن پھر جب کتاب کی میں نے سوچا تو اس کو تو عام کرنا چاہیے، جی جی پھر میں نے اس میں توسیع کی، اس کے ضخامت کو بڑھائی، پھر میں نے 100 عمومی اور 10 خصوصی، ماشاءاللہ اس طرح جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اخلاق اور اوصاف جو ہے ایک کتاب میں، ایک جلد میں، اردو میں مشکل سے کسی کتاب میں ملے گی۔ ماشاءاللہ موقع ملے تو پڑھیے، کبھی دعا سے نوازیے۔ ضرور انشاءاللہ۔ مجھے بھی یہ سب سن کر بہت ہی شوق ہو رہا ہے کہ اس کتاب کو جلد از جلد میں مکمل کروں، اور انشاءاللہ اس کے جو اہم اس میں نکات ہیں میں انشاءاللہ ویڈیوز کے ذریعے بھی ویورز تک پہنچاؤں گا، اور آپ حضرات ضرور اس کتاب کو، کتاب جانا از مفتی شکیل منصور القاسمی دامت برکاتہم العالیہ، ضرور اسے حاصل کریں اور اپنے گھروں میں اس کی تعلیم کریں۔ اللہ رب العالمین مفتی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک چیز، ایک دو سوال اور ہے قبل اس کے کہ مکمل کریں۔ سورینام ساؤتھ امریکہ میں مسلمانوں کے کیا احوال ہیں؟ کیا دینی صورتحال کیا ہے؟ دینی صورتحال بدتر نہیں ابتر ہے، اچھا چونکہ وہاں جو لوگ گئے تھے، جی کلکتہ سے بھی گئے تھے، گورکھپور سے بھی گئے تھے، جو محنت کش طبقہ ہے، جی مزدور ٹائپ کے، ان کو گورے لوگ لے گئے تھے شفٹ میں اٹھا کر کے۔ جی کانٹریکٹ تھا، معاہدہ تھا، اتنے سالوں کے بعد پھر واپس کر دیے جائیں گے۔ معاہدہ ختم ہو گیا، کچھ لوگ وہیں رہ گئے، کچھ واپس آئے۔ اب جو وہیں رہ گئے بالکل اجڑ قسم کے، جی دین سے دور، محنت مزدوری کرنے والے، گنا کے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے، یعنی آپ یہ وہی واقعہ بتا رہے ہیں کہ دور غلامی میں جو جی پکڑ دور کر لے غلامی گئے، میں لے گئے تو تھے، یہ پکڑ کے ہماری انڈونیشیا سے بھی جی لائے جی تھے، یہاں سے بھی لے گئے تھے۔ یہ مسئلہ غلامی میں نے اس کا کچھ تذکرہ کیا ہے، جو ہمارا کتابچہ ہے اس میں، کہ یہ حضرات ہم پر غلامی کو فروغ دینے کا الزام لگاتے ہیں، حالانکہ یہ خود غلام افریقہ بنا رہے سے ہیں اور ایشیا سے پکڑ کر زبردستی آزاد لوگوں کو لے کر گئے تھے۔ جی حضرت۔ دینی حالت بہت بدتر ہے، دین سے دوری کی وجہ سے۔ اچھا جو یہ قادیانی فرقہ ہے، مرزا غلام محمد گنجا قادیانی، تو اس کے جو مبلغین ہیں، انہوں نے اپنا وہاں جال بچھایا، جگہ جگہ پہ انہوں نے اپنا عبادت خانہ، جی جس کو جو ہے وہ دھوکہ دینے کے لیے مسجد کا نام کہتے دے دیا۔ ہیں، جی ان کا عبادت خانہ ہم کہہ سکتے ہیں، عبادت خانہ قائم کیا، نام رکھا انجمن اشاعت اسلام، جی اور پھر انہوں نے کافی محنت کی، اور مرزائی جماعت کو، احمدی اور قادیانی جماعت کو ان لوگوں نے مسلمانوں کی جماعت قرار دے کر کے یہ سادہ لوح، سادہ دل جو مسلمان تھے، مزدور طبقہ، جی سب کو اپنے جماعت میں شامل کر لیا۔ تو جتنے بھی مسلمان نام سے لوگ تھے، 80% سارے قادیانی سب قادیانی جماعت، مسلمان تھے ہی نہیں۔ مسلمان تھے ہی نہیں۔ جی اتنا دور ہے، لوگوں کے لیے جانا مشکل ہے۔ یہاں سے امسٹرڈم جائیے، دلی سے 8 گھنٹے فلائٹ، جی امسٹرڈم سے پھر 8.5 گھنٹے ہالینڈ سے، جی جانا بڑا مشکل ہے لوگوں کے لیے۔ لیکن اللہ کے یہاں دیر ہے، دیر نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل اور مہربانی سے، توفیق سے جماعتیں بھی جا رہی ہیں، انڈیا کی بھی، پاکستان کی بھی، عربوں کی جماعتیں بھی آ رہی ہیں۔ تو اب الحمدللہ لوگوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں۔ کافی لوگ جو مرتد تھے قادیانی میں جا کر کے، الحمدللہ تائب ہو کر کے صحیح اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے کافی محنت کی ہے، قادیانیوں کے بچے کو الحمدللہ ہم نے عالم بنایا ہے۔ میرا شاگرد ہے کتنا، جو عالم ہے، ماں قادیانی ہے، باپ ہندو تھا، بیٹا بہترین عالم، شاندار عربی بولتا ہے، کوئی سمجھ نہیں پائے گا کہ یہ قادیانی کا بیٹا ہے۔ الحمدللہ عالم بن گئے بچے، شاندار، ماشاءاللہ۔ الحمدللہ محنت جاری ہو رہی ہے، کام ہو رہا ہے، لوگ تائب ہو کر کے حلقہ بگوش اسلام پھر سے ہو رہے ہیں، الحمدللہ۔ یہ آپ کی خدمات کا ایک درخشاں پہلو ہے کہ دعوت کے میدان میں ایک بہت بڑا کام اور بہت بڑی خدمت اللہ رب العالمین مفتی شکیل صاحب سے لے رہا ہے۔ وہاں کی مقامی زبان کیا ہے حضرت؟ مقامی زبان اصل میں ڈچ ہے، ڈچ۔ چونکہ ڈچ کا قبضہ تھا ہالینڈ والوں کا، تو ڈچ اصل زبان ہے دفتری، جی لیکن وہاں کے لوکل زبان تاکی تاکی ہے۔ اچھا ہاں وہ ویسے ہی ہے، اصل زبان جو ہے وہ ڈچ ہے۔
تو انگلش وہاں بہت کم چلتی ہے. بہت کم چلتی ہے، ڈچ اصل زبان. تو آپ کیسے عوام سے کنیکٹ ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہاں سے جو لوگ گئے تھے سب ہندوستان کے لوگ، وہ اب تک ہندوستانی اردو بولتے ہیں. زبان کو بچائے ہوئے، باشندے وہیں کے ہیں، یعنی سٹیزنشپ وہیں کی ہے ان کے لیکن پاس. زبان کو بچائے ہوئے. جی جی جی. کلچر کو ختم کر دیا، انا للہ ختم ہو گیا، لیکن زبان کو بچائے ہوئے اردو بولتے ہیں. اچھا. پڑھنا ہمارا تو اکثر عربی میں ہوتا ہے، جی. لیکن عوامی جو ہمارا رابطہ مہم ہے وہ اردو میں. سارے اردو بولتے ہیں، الحمدللہ. لکھنا نہیں جانے گے لیکن بات چیت اردو میں، اسپوکنگ اردو میں. اللہ رب اس سے العالمین الحمدللہ کام جو ہے آسان ہو جا رہا ہے. الحمدللہ. ایک آخری سوال اس پوڈ کاسٹ کا یہ ہے کہ آپ الحمدللہ وحیین فاؤنڈیشن میں تشریف لائے، اور وحیین فاؤنڈیشن کو آپ نے دیکھا، ہماری سرگرمیوں کو دیکھا، وحیین انٹرنیشنل اسکول کے ویژن کو آپ نے دیکھا، ہمارے دارالفتہ کو آپ نے دیکھا، ہمارے اسلوب فتاویٰ کو آپ نے جانا. تو اس سلسلے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ میں آپ کے تمام جتنے شعبہ جات یہاں فعال ہیں، رواں ہیں آپ کے ماتحت، اور آپ کے بافید اساتذہ کے نگرانی میں چل رہے ہیں، الحمدللہ جدید صالح اور قدیم نافع کا حسین سنگم. الحمدللہ. الحمدللہ. جدید صالح اور قدیم نافع کا حسین سنگم ہے. اور ہمارے بھائی ہیں چھوٹے، بلکہ بڑے علمی اعتبار سے بڑے، عمر میں چھوٹے ہیں، ہر اعتبار سے چھوٹا ہوں. یہ جو کچھ فتاویٰ لکھتے ہیں اکثر اوقات مجھے دکھاتے بھی ہیں. الحمدللہ. ان کے فتاویٰ کو میں پڑھتا ہوں، کبھی کہیں تعبیراتی یا اسلوبی ضرورت محسوس کرتا ہوں، نشاندہی کرتا ہوں، کشادہ قلبی کے ساتھ، کشادہ نظری کے ساتھ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں اور تعدیل اور تغییر کرتے ہیں. اس میں اعترافی ذہن ہے. جو میں نے ان کے شعبہ جات آج دیکھے ہیں الحمدللہ میرے قلب کو بڑا سکون ملا. الحمدللہ. الحمدللہ. اسلام میں من اور تو، سلمان و منا. سلمان فارسی فارس سے آئے تھے مدینہ پاک میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے گروہی اور جماعتی اور ادارتی اور فکری ساری نسبتوں کو، سرحدوں کو منہدم کرتے ہوئے یہ فرمایا سلمان و منا. کوئی ایرانی، فارسی اور عربی کوئی خلیج نہیں ہے جی، منا. یہ بہت اہم نقطہ آپ نے اس حدیث سے اور پھر آگے حضور نے فرمایا اہل البیت. صحیح. یہ جو جماعتی اور ادارہ جاتی اور گروہی تنگ نظری ہے، اس نے ستیہ ناش کر دیا ہے. یہ ادارہ جاتی خاص کر کے جو میں کہہ رہا ہوں، آپ اس کو سمجھیے، ادارہ جاتی تنگ نائیوں میں لوگ برباد ہو رہے ہیں. جو مفید کام کر رہا ہے ہمیں اس کا کھل کے سپورٹ کرنا چاہیے. بالکل. ہماری جماعت میں جو ہے ٹانگیں کھینچنے کی روایت بہت تکلیف دہ ہے. اس سے حوصلے پست ہو رہے ہیں، ہمت لوگوں کی جواب دے جا رہی ہے. ترغیب دیجئے، لوگ اور کام کریں گے. مجھے بڑا الحمدللہ سکون ملا. ان کے جو عزائم ہیں مستقبل کے، فیوچر کے، بہت مفید ہیں. اللہ ان کو کامیاب کرے، آمین. امت کا بھلا ہوگا. آمین انشاءاللہ. آپ فریق نہ بنیے، رفیق بن کر کے، رفیق کار بن کر کے کام کیجئے. پورے شہر کا، پورے کولکتہ کا، پوری ملت کا بھلا ہوگا. آپ بھی بھلا کام کیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تقسیم ہے، رضینا قسمت الجبار فینا، اللہ کی تقسیم پہ ہم سب کو راضی رہنا چاہیے. اللہ کس سے جو کام لے لے، اللہ کی مرضی ہے جی. جو بھی مفید کام کرے ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اور کوئی منہج اور کوئی طریقہ کار، یہ کوئی محدد شریعت میں نہیں ہے، منزل نہیں ہے. زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے، تقاضائے دہر، تقاضائے عصر کے مطابق ہمیں اس میں چینجنگ لا کر کے زیادہ سے زیادہ مفید بننا ہے، مؤثر بننا ہے. طریقہ کار سے اگر طلبہ ہمارے حلقے میں آ رہے ہیں، عصری اداروں کے طلبہ متاثر ہو رہے ہیں، اور وہ طریقہ شریعت سے متصادم نہیں ہے، ہمیں اسے دل سے لگا کر کے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ ان کی ابتدا ہے. اللہ اسے دوام عطا فرمائے، آمین یا رب. استحکام عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ سینہ میں سینہ ملا کے، شانہ بشانہ، قدم بقدم ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑے اونچے عزائم ہیں، بڑے اچھے اہداف ہیں ان کے. اللہ انہیں جو ہے وہ سکسیس کرے، کامیاب کرے، ثمر آور بنائے، نتیجہ خیز بنائے. بڑا اچھا لگا اسکول کے اعتبار سے بھی، اور جو پڑھانے کا تدریس کا طریقہ ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو عربی سکھانے کا، میں نے ویڈیو دیکھی ہے، بڑا اچھا لگا. کاش اس نہج کے اور بھی ایک دو ادارے ہو جائیں تو نتیجہ جو ہے کیا کہتے ہیں، فائدہ اور عام ہو جائے گا انشاءاللہ. تو میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں. اور جہاں ان کے طریقہ کار میں کبھی
کوئی غلط چیز میں دیکھوں گا میں انہیں ٹوکوں گا. ضرور انشاءاللہ. بالکل اچھے کام کے میں سپورٹ کر رہا ہوں. اب تک جو میں نے دیکھا، محسوس کیا، مشاہدہ کیا، میں آج بھر دن یہاں ہوں. چھوٹی چھوٹی چیز کو میں نے بڑی باریک بینی کے ساتھ میں نے دیکھا ہے، بھالا ہے، جائزہ لیا ہے. میں مطمئن ہوں اللہ ان کو اور حوصلہ دے، آمین یا رب. تعب اور تھکن سے اللہ انہیں آشنا نہ کرے. ہمیشہ رواں اور جواں اور دواں جانب منزل اللہ ان کو رواں رکھیں، سرسبز و شاداب رہیں. آمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے سفر کو جو ہے ہمیشہ رواں رکھے اور جاری رہیں، جانب منزل رواں رہیں. الحمدللہ. جزاک اللہ خیراً. آپ جیسے ہی شخصیات اور ہمارے بڑوں کی ہمیں ضرورت ہے، آپ لوگوں کی سرپرستی اور مشوروں کی. ظاہر ہے کہ ہم سب ابھی نوجوان ہیں اور نا تجربہ کار لوگ ہیں، کام لے رہے ہیں تو لغزش ہو سکتی ہے. آپ حضرات ہی ہماری نشاندہی فرماتے آئے ہیں اور ہم لوگ اپنی اصلاح آپ لوگوں کے ذریعے ہی کرتے آئے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تمام ویورز کو بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس پوڈ کاسٹ سے ضرور آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہوگا. علم کی طلب ہمارے اندر مفتی صاحب کی بات کو سننے کے بعد پیدا ہونی چاہیے اور ہم علم کو حاصل کرنے میں اسی طرح محنت کریں جس طرح مفتی صاحب نے محنت کی اور دیگر ہمارے علماء نے محنت کی. تو آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ تشریف لائیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.